अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मंगल का रोज़ इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और इमरान खान से कौन-कौन मुलाकात करेगा इसके लिए लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और ये मुलाकातें जो हैं वो काफ़ी देर से रुकी हुई थी और अब लगता ये है कि अब मुलाकातें हो जाएँगी और ख़ासकर फैमिली की जो मुलाकातें हैं वो अब हो जाएँगी। अब ये मुलाकातें रुकी भी क्यों थी और अब जो दोबारा होंगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इस वक्त उसके ऊपर इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अच्छा, मुझे एक कहावत याद आ गई है और कहावत ये याद आई है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी रीछ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये कितनी देर से इमरान खान की मुलाकातें रुकी हुई थी, अब मुलाकात होने जा रही है, तो उस मुलाकात में होगा क्या? और ये कहावत मैंने आपको क्यों बाय द वे सुनाई है, इसकी भी तफ़सील मैं आपको ये खबर जो शेयर करूँगी ना, फिर आपको बताऊँगी कि ये कहावत मैंने आपको क्यों सुनाई है। अच्छा, इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है और उनका एहतजाज जो है वो उसका क्या लाहे-अमल होगा, उसकी तफ़सील भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा अवामी मुज़ाहिरों में लोगों को, आम शहरियों को मारने के जुर्म में सज़ाए मौत सुना दी गई है और इस सज़ाए मौत क्या फांसी में बदल सकती है? और ये कहाँ, कब, कैसे हुआ और इसका अब आगे इम्पैक्ट पूरी दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में क्या हो सकता है, इसकी तफ़सील भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर इसके अलावा शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से भी एक ये आ रहा है कि उनको कुछ लोगों ने हरासा किया। वो बेसिकली कुछ लोगों ने उनको रोका और बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से कहा कि आपने बुशरा बीबी और इमरान खान की जो कैरेक्टर असैसिनेशन की है वो क्यों की है? ये सवाल किया गया था बेसिकली, वो जो अगर आप वीडियो देखें तो उसमें ये सवाल है। जबकि जो शाहज़ेब खानज़ादा है, उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि जी हरासा हमें किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा हम हरासा नहीं कर रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, ये तो बात हो गई, लेकिन इसके बाद से इसका इम्पैक्ट और इसका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और इसके ऊपर कोई मज़म्मतें कर रहा है, कोई इख्तिलाफ़ कर रहा है और कोई कह रहा है बिल्कुल ठीक हुआ है। बीबीसी उर्दू ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। वो बीबीसी उर्दू क्या कहता है, इसकी तफ़सील आपके साथ मैं वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लाहौर में और पेशावर में, कराची में वकला ने गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया। क्या ये एहतजाज जो है वक्ती तौर का एहतजाज था या फिर कोई वकला तहरीक शुरू होने जा रही है? इसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल द न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ़ौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और फैमिली की मुलाकातें होनी है और फैमिली के अलावा भी पार्टी रहनुमाओं की भी कुछ मुलाकातें लिस्टेड हैं और इसके अलावा वकला की भी मुलाकातें होनी है। अब इससे पहले जो है इमरान खान की मुलाकातें जो हैं वो नहीं हो रही थी फैमिली से भी और इवन के इमरान खान के जितने भी केसेस थे वो सब भी शट डाउन हो चुके थे। और उसकी रीज़न ये थी कि हुकूमत की सारी तवानाई और तवज्जो जो है वो 27वीं तरमीम पर थी। अब 27वीं तरमीम पास हो गई है। जो वफाकी आईनी अदालत बनी है उसने अपना एक पहली समाअत जो है वो भी कर ली है। इसके अलावा अब जो काम जो है हुकूमत का वो मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा इमरान खान को जो कैरेक्टर असैसिनेशन करके या अवाम के दिलों से निकालने के लिए एक द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी जो बुशरा तस्कीन को सामने लाकर लॉन्च करने की भौंडी कोशिश की गई, जिसमें मुँह की ही खानी पड़ी। लोगों ने उसी तरह से जिस तरह से इद्दत केस में लोगों ने ये कहा था इमरान खान का और बुशरा बीबी की को सिंपैथी मिली थी, बल्कि हमदर्दियाँ मिली थी। इसी तरह से ये जो बुशरा तस्कीन ने जो स्टोरी की है, इसको भी ये कहा जा रहा है कि ये प्लांटेड स्टोरी है और ये ज़ाहिर है कि जब इसको पूरा इसका देखते हैं कि जिस तरह से ट्रोल किया गया, जब ये स्टोरी आई तो इसको इस स्टोरी के सिर्फ़ एक हिस्से को लेकर
जिस तरह से उसको ट्रांसमिशनें करवाई गई और शोज़ किए गए, और बुशरा तस्कीन बैठ के टॉक शोज़ में बड़ी जो है जिनको कभी कोई जानता भी नहीं था, अब वो बैठी हुई थी। और बाद में फिर बुशरा तस्कीन के हवाले से भी पता चला कि इसके किसके साथ ताल्लुकात हैं और क्या हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप कोई बात करें, या उसका ज़ाती फ़ेल जो है या ज़ाती ताल्लुक जो है वो क्या रहा हो। हाँ, आपका जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका अगर है तो उसके ऊपर उसके ऊपर आप इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं। लेकिन किसी की करैक्टर असैसिनेशन, हालाँकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स अब सामने आ चुकी हैं कि बुशरा तस्कीन का किससे ताल्लुक़ था और उन्होंने किसके कहने पर ये सब कुछ किया। एनीवे मैं इस पे बिलीव नहीं करती, लिहाजा मैं बुशरा तस्कीन की ज़ाती ज़िंदगी या ज़ाती एफिलिएशन के हवाले से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बुशरा बीबी ने इससे पहले सिर्फ ट्रोलिंग जो है ये अभी की उनकी ट्रोलिंग नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इनके हवाले से ही की है, इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से की है। उन्होंने उससे पहले बुशरा बीबी के हवाले जो बुशरा तस्कीन है, ये इससे पहले जो हमारे मोहसिन हैं, जो उनके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनके बारे में भी वो ट्रोलिंग और इस तरह की वो खबरें जो है वो शाया कर चुकी हैं। वो डिसग्रेस्ड फादर ऑफ पाकिस्तान, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी चल रही हैं। फिर इसके अलावा कह चुकी हैं कश्मीर वायलेंस को टर्न अगली पाकिस्तानी इस्लामिस्ट, मींस कि उनकी जो है इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है, फिर उनकी अगर आप टाइमलाइन पे जाके देखें तो वहाँ पर भी किसी एक पॉलिटिकल पीएमएलएन की वो इस किस्म की पीएमएलएन की टुवर्ड्स उनका जो नज़रियात है उनके साथ मिलते हैं। तो एनीवे ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ हुआ, 27वीं तरमीम भी हो गई, इमरान खान का, बुशरा बीबी का, जो जेल में बैठा हुआ शख्स है उससे इस कदर खौफ है, इस कदर डर है। आपने हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ ले लिया, तरमीमें भी पास करवा ली, बल्कि अब तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 28वीं तरमीम भी जल्द पास होने जा रही है। तो भाई 28वीं तरमीम क्यों, आप 29वीं, 30वीं, 100वीं तरमीम भी कोई ले आएँ, कोई 1000वीं तरमीम भी ले आएँ, आप कुछ भी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, भई इस वक़्त तो आपके हवाले है ना। आपके तो जो है ना जिसे कहते हैं कि चारों उंगलियां नहीं बल्कि हाथ पांव आपके घी में है, तो आप कुछ भी करें, आप करें, जितना कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं करें। लेकिन आखिर में फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होता है, और नुकसान ये सब कुछ करने वालों का होता है। ये अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी तक की जितनी भी इमरान खान जब से जेल में है, बल्कि जब से वो हुकूमत से बाहर आए हैं, जितना भी उनके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है वो उनके हक में गया है। तो अभी भी कर लें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो मैं आपको कह रही थी ना कि एक दिन शेर का जो है वो 100 दिन के रीछ की ज़िंदगी से बेहतर है। तो वो ये था कि क्योंकि 2-3 हफ्तों से इमरान खान की मुलाकातें बंद थी, उनको मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ था, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई थी, उनके केसेस जो हैं वो नहीं लग रहे थे। तोशाखाना 2 केस जिसका कह रहे थे कि बस फैसला ही आने वाला है, वो फैसले भी रुक गए थे, और इसके अलावा अल-कादर ट्रस्ट केस जो है उसके हवाले से भी उसकी सज़ाए मुअत्तली के हवाले से जो केसेस हैं वो भी नहीं लग रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, सारी सब सिस्टम स्टॉप हो गया था, सबकी तवज्जो सिर्फ 27वीं तरमीम थी, फिर इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन, बुशरा बीबी के हवाले से थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बिलाखिर जो है, अब वो इमरान खान से मुलाकात का दिन आ गया है। तो अब 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान का जब पहला बयान आएगा ना, तो वो होगा शेर का एक दिन। क्या आपने बहुत कुछ कर लिया, और इमरान खान एक स्टेटमेंट देगा और उसके बाद जो है ये सारी, चाहे वो प्लांटेड चीज़ें थी, चाहे आइन में की गई तरमीमें थी, चाहे वो कोई बयानिया था, चाहे कोई बड़े-बड़े कारनामे थे, वो सारे जो हैं वो ढेर हो जाएँगे। क्योंकि जब इमरान खान स्टेटमेंट देंगे तो इमरान खान वही बयानिया बाय करेंगे, सॉरी, अवाम जो है वही बयानिया बाय करेंगे।
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ شیر کی جو زندگی ہے وہ ایک دن کی زندگی ریچھ کی 100 دن کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے. تو وہ اس لیے کہا تھا کہ آپ نے اتنے دن اتنا کچھ کر لیا ہے، آپ نے سارا کچھ کر لیا نا، ہر حربہ آپ نے استعمال کر لیا ہے اپنے آپ کو، اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کا، حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کا، پھر اس کے علاوہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کا، ہر طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کر کے، بیانیے کے ذریعے خبریں لگوا کر، پھر اور ان خبروں کے اوپر بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کروا کر، سب کچھ کروانے کے بعد اب آخر کار جو ہے وہ عمران خان کا وہ ایک دن آ گیا ہے. اور جب وہ ملاقات اگر ان کی کسی بھی فیملی ممبر سے ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ آئے گا نا، وہ اس سب کو اڑا کے رکھ دے گا. تو اچھا جی، یہ تو تھی عمران خان کے حوالے سے خبر. ساتھ میں آپ کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی بتا دیتی ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے انہوں نے بھی اب احتجاج کی کال دے دی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 27ویں غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر جمہوری ترمیم نامنظور 1973 کے آئین کی اپنی اصل شکل میں بحالی کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی میں اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس تا سپریم کورٹ احتجاج اور مارچ کریں گے. یہ پلان کیا گیا ہے اور تقریباً یہ دوپہر کا ٹائم دیا گیا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارا دن یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی. یہ تو ہو گئی وہ خبر. اچھا، دوسری خبر جو ہے کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ عوام کا قتل اور سزائے موت، یہ والی خبر جو ہے میں آپ کو لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. شاہ زیب خانزادہ والی جو خبر BBC نے رپورٹ کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس وقت شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے اصل میں شاہ زیب خانزادہ نے اس وقت بشرا بی بی کے حوالے سے جو یہ بشرا تسکین نے سٹوری کی، دی اکانومسٹ میں یہ سٹوری آئی، اور پاکستان میں بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پاکستان میں ظاہر ہے کہ عمران خان کے جو ناقدین تھے انہوں نے اس کو اٹھایا، ناقدین نہ کہیں بلکہ دشمنانے کہیں، کہ انہوں نے اس کو بڑا اٹھایا اور اس کے اوپر بڑا ہی پروپیگنڈا کیا کہ یہ دیکھیں جی ایسے حکومتیں چلتی تھیں اور ایسے نہیں. اس کے اوپر ایون کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی لنڈن میں اس کے اوپر لب کشائی کی. اینی وے بات شاہ زیب خانزادہ کی ہو رہی تھی، تو شاہ زیب خانزادہ کیونکہ ان کا اس ریسنٹلی بشرا بی بی کے اس کریکٹر اسیسینیشن یا ان کی اس خبر سے تعلق نہیں تھا. شاہ زیب خانزادہ نے عدت کیس میں جو خاور مانیکا کے انٹرویوز کیے تھے، اور وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنا ایک پورا اس کے اوپر تھیسس دیتے تھے اور پوری اس کے اوپر وہ خبر دیتے تھے. اس میں بہت کچھ ایسا تھا کہ جو کہ بالکل ہی کسی بھی فیملی ممبر کے لیے، آپ وہ بات جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کوئی بھی پورے خاندان میں بیٹھ کر وہ خبر جو ہے وہ سن نہیں سکتے تھے کہ اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ یوز کیے گئے تھے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ خاور مانیکا کے حوالے سے تھے کہ خاور مانیکا نے کیس کر دیا وغیرہ وغیرہ، وہ اس میں تھا. تو اس میں جو ورڈنگ تھی وہ A to Z رپورٹ کی گئی تھی. وہ ورڈنگ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، یہ شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے یہ کہ یہ ایک مال میں گئے اور وہاں پہ کچھ جو لوگ تھے انہوں نے شاہ زیب خانزادہ سے سوال کیا کہ آپ نے بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے کیوں غلط باتیں کی ہیں. تو اس کے بعد ان کی اہلیہ نے، شاہ زیب خانزادہ کی تو کوئی آواز نہیں آئی، البتہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ یہ ہراس کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو بھی وہ لوگ تھے ان کی شکلیں تو ظاہر ہے دیکھ نہیں سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہراس نہیں کر رہے، ہم سوال کر رہے ہیں. تو خیر یہ جب بات سامنے آئی تو اس کے بعد سے جو حکومت سائیڈ ہے اور یا پرو گورنمنٹ میڈیا ہے، وہ اب تو ویسے ہی مین سٹریم میڈیا ہے ہی پرو گورنمنٹ، تو وہ انہوں نے اس سب کو بائی کیا اور بہت زیادہ اس کے اوپر اظہار مذمت کیا. ایون کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ان کی نشاندہی کر کے تو ان کو پکڑا جائے گا اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ کہہ سکتے تھے، یہاں تک اس حد تک گئے. البتہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا،
اس طرح کی جو بھی ظاہر ہے کہ ووکل پرسنز ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں، وہ کوئی خبر دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ یا کوئی بھی سیاستدان ہے، ہم نے مختلف سیاستدانوں کے ساتھ بھی ایسے جو ہے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کو اس طرح سے روکا گیا ہے، ان سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات سوچتی بھی ہوں، اور جب کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہوں اور بات چیت کرتی ہوں، تو جب بھی بات ہوتی ہے کہ جی لوگوں میں بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو مجھے سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رویے درست کرنے چاہیے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بات کرنے کا ڈنگ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے، اویئرنیس اتنی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کسی کی ایون کہ توہین تو دور کی بات ہے، دل آزاری بھی نہ کریں۔ لیکن میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جہاں پہ آئین اور قانون ایگزسٹ نہ کرتا ہو، جہاں پر انصاف کی توقع نہ ہو، وہاں پر اخلاقیات کا درس کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہاں پر اخلاقیات کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے، کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر آئین اور قانون ہی نہیں ہے، جہاں پر آپ کو انصاف ہی نہیں مل سکتا، اور انصاف کے نام پہ کیا ہے کہ انصاف کے نام پہ یہ ہوتا ہے کہ کہ ہمارے انصاف کے سسٹم کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے جو پولیس مقابلے کرنے پڑتے ہیں، وہ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کا انصاف کا سسٹم نہیں ہے، تو پھر اس لیے پولیس مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے، مطلب کہ کیسی جسٹیفیکیشن ہے کسی کو مارنے کی، کہ ہمارے پاس انصاف کا سسٹم نہیں ہے۔ تو وہاں پر اخلاقیات کے جو لیکچر ہے نا، وہ مجھے تو کوئی کم سے کم اچھے نہیں لگتے۔ میرے لیے تو پہلے قانون کی حکمرانی، انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ مجھے یہ لگے، ہر شخص کو، ہر شہری کو یہ لگے کہ اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوگا تو اس کو انصاف ملے گا، تو پھر اس طرح کے رویے خود ختم ہو جائیں گے، خود دم توڑ جائیں گے۔ پھر یہ رویے جو ہیں اس قسم کے کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کے، یا کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی کوئی گالم گلوچ بھی کر لے، اس قسم کے رویے، کسی قسم کے بھی جو رویہ ہے، سخت رویہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ رویہ جو ہے نا وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے شاہ زیب خانزادہ سے یہ والی جو بات ہے، پھر اس پر جو بی بی سی اردو ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ بنائی ہے، اور بی بی سی اردو نے لکھا ہے کہ بظاہر ملبوسات کی ایک دکان پر بنائی گئی اس ویڈیو میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ان کی اہلیہ اور اداکارہ رشنا خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو بنانے والا شخص کیمرے کا رخ صحافی کی جانب کرتا اور کہتا ہے کہ آپ کی ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا، آپ نے جو عمران خان کے خلاف کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تم نے جو عمران خان کی بیوی کے خلاف کیا ہے اس پر شرم آنی چاہیے۔ میں نے یہ کہا ہے اور کچھ نہیں کہا۔ اس دوران ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون جو شاہ زیب خانزادہ کی اہلیہ ہے، اس شخص سے کہتی ہے کہ یہ ہراسانی ہے۔ اس پر وہ شخص جواب دیتا ہے، یہ کوئی ہراسانی نہیں، ہم بس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف کئی صحافیوں کی جانب سے اس ویڈیو کی مذمت کی گئی، بلکہ پاکستان کے وزیر اطلاعات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تارڑ کا کہنا تھا کہ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے، ایسے افراد کی شناخت کر کے ان سے نمٹنا چاہیے۔ وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں۔ اختلاف رائے کے اظہار کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں نا پھر اس کے بعد سے جو بی بی سی اردو ہے، انہوں نے حالانکہ یہ شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو کلپ شاہ زیب خانزادہ کا اس وقت عدت کیس کے دوران کا چلایا، اور اس کے بعد سے بی بی سی نے بھی وہ کلپ جو ہے وہ اپنی بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔
جس میں شاہزیب خانزادہ جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور اس کے درخواست میں جو کچھ لکھا گیا ہے خاور مانیکا کی جانب سے، اور خاور مانیکا کی جانب سے جو سماعت جو کیس عدالت میں گیا ہے، اس کے اوپر جو کیسز بنائے جا رہے تھے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر اپڈیٹ ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر جو کہا گیا تھا وہ مطلب کہ ناقابل بیان چیز ہے، مطلب کہ میں بیان ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کہ اگر میں ہوں اور میں نے آج تک اپنے صحافتی کریئر میں یہ نہیں دیکھا کہ اس قسم کی اگر کوئی خبر جس میں اس قسم کے الفاظ اگر موجود بھی ہوں تو ان کو حذف کر لیا جاتا ہے، ان کو حذف کر کے اور خبر جو ہے وہ ویسے کسی اور طرح سے دے دی جاتی ہے، ایجنگ کے حوالے سے دے دی جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی دے دی جاتی ہے، لیکن یہ ان کو باقاعدہ ہر چیز کو ایکسپوز کر کے شاہزیب خانزادہ نے وہ خبر دی۔ یہ اس خبر میں یہ تھا کہ بیسیکلی جو کچھ بھی تھا وہ میں کلپ آپ کے ساتھ آپ کو سنا دیتی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خاور مانیکا کی پہلی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ملزمہ کے وکلا کی جانب سے دلائل کے دوران درخواست گزار کی ماہواریوں کے بارے میں 2 موقف اپنائے گئے ہیں۔ پہلے موقف کے مطابق 40 سال کی عمر کے بعد ایک خاتون مینوپاز سے گزرتی ہے جس سے اس کی ماہواریاں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے موقف میں ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق خاتون درخواست گزار کی ماہواری میں باقاعدگی ہے اور ان کی ماہواری کے حوالے سے کوئی ابہام ہے۔ درخواست گزار بشریٰ بی بی کے وکلا نے اس ایک حوالے پر زور دیا لیکن اس کی کوئی منطق یا وجہ پیش نہیں کی گئی۔ جہاں درخواست گزار کے 2 متضاد موقف ہوں تو وہاں بہتر ہوگا کہ متعلقہ ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ کی رائے یا رہنمائی لی جائے تاکہ دوسری شادی کے وقت ملزمہ بشریٰ بی بی کی ماہواری کی صورتحال واضح معلوم ہو سکے۔ انصاف کا اصول مطالبہ کرتا ہے کہ حکومتی میڈیکل بورڈ کے ذریعے میڈیکل ایکسپرٹس بشریٰ بی بی کا جائزہ لیں۔ یہ اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اس کی روشنی میں استدعا کی جاتی ہے کہ اعلیٰ کوالیفائڈ میڈیکل ایکسپرٹس پر مشتمل کسی حکومتی میڈیکل بورڈ سے بشریٰ بی بی کی 2018 میں ماہواری کا جائزہ لیا جائے تاکہ اس حوالے سے ابہام ختم ہو اور انصاف مل سکے۔ اچھا، یہ آپ نے کلپ دیکھا، میں نے اس لیے نہیں بولا کہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اب شاہزیب خانزادہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کی صحافت ہے کہ حالانکہ یہ پرانا واقعہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عدت کیس کے دوران کی ویڈیو ہے، یہ ابھی نئی نہیں ہے۔ نئی اس لیے کیونکہ بشریٰ تسکین نے جو سٹوری کی اور اس کے بعد سے بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی یا عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، تو اس کے بعد سے پھر یہ شاہزیب خانزادہ کے کیونکہ بہت زیادہ اس وقت انہوں نے اس کے اوپر عدت کیس کے اوپر بڑی رپورٹنگ کی ہوئی تھی، تو اس لیے پھر لوگوں نے ان سے پوچھ لیا۔ تو اب شاہزیب خانزادہ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے آج تک ان کا صحافتی کریئر اتنا بڑا ہے کہ آج تک انہوں نے اس قسم کے ورڈ یوز کیے ہیں، اگر کبھی ان کے پاس آ بھی گئے ہیں خبر میں مینس کے پروگرام میں جب وہ کرنے لگے ہیں پروگرام، تو وہ اس قسم کے جو ورڈ ہیں وہ ان کو ایڈ کرتے ہیں، یا آپ اپنی فیملی کے بارے میں اس طرح کی بات جو ہے وہ کسی مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو کسی دوسرے کی اہلیہ کے بارے میں آپ کیسے کر سکتے ہیں، یا کسی دوسری خاتون کے بارے میں آپ کیسے کر سکتے ہیں، ایک خاتون کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے حال میں یہ ریزن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، شہباز گل صاحب نے بھی دی ہے، اور پھر بی بی سی جو ہے وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ عدت کیس پر شو کا ویڈیو کلپ زیر بحث آیا ہے، اور یہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد جہاں ایک طرف کئی لوگوں نے صحافی شاہزیب خانزادہ سے ہمدردی ظاہر کی ہے، تو وہیں بعض افراد نے شاہزیب خانزادہ کے خلاف پیغامات بھی جاری کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جیسے عمران خان کے دور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا اور لکھا کہ افسوس کہ اس پر اگر میڈیا سے ہی مذمت آتی تو شاید نوبت اس طرح نہ آتی۔ وہی بات میں نے کی ہے کہ میں نے اپنے صحافتی کریئر میں آج تک نہیں دیکھا کہ اس قسم کی خواتین سے متعلق کوئی گفتگو کی گئی ہو، ایون کہ اس طرح کے جو ایڈ بھی ہوتے ہیں نا، جو اشتہارات بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی پاکستان میں بڑا اجتناب کیا جاتا ہے کہ وہ اشتہار بھی جو ہے نا ان کو بھی کسی اور طریقے سے باقاعدہ ورڈ یوز نہیں کیے جاتے، تو اس لیے یہ جو ہے یہ سارا ان کے خلاف کیا گیا۔ البتہ اب میں کہتی ہوں کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، انصاف اگر ملے گا
تو آپ کے رویے بالکل درست ہو جائیں گے. آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر سسٹم میں اس قسم کی پولرائزیشن ہوگی, اس قسم کے اختلافات ہوں گے, نظام کوئی ہوگا نہیں, ہر کسی کو اپنے حق کے لیے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں استثناء لینے کے لیے نہیں, عوام کے لیے قانون سازی کریں گے. تو اگر اس قسم کا رویہ ہوگا تو عوام کو بھی لگے گا کہ ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے. اب عوام کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو پارلیمنٹ میں کچھ ہو نہیں رہا, اس 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تو عوام تو جو ہے عوام کا, بلکہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بعد سے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی. تو اس ساری چیزوں سے عوام کی جو ہے وہ دل آزاری ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ بشرا تسکین کو بھی آپ نے لانچ کر لیا, آپ نے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد 2-2.5 سال عمران خان کو جیل میں رکھ لیا, سارے کیسز بنا لیے, 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ بھی چوری کر لیا. آپ ایسا کریں کہ سارا کچھ عمران خان غلط ہے اور مجرم ہے, بشرا بی بی بھی جو ہے وہ غلط ہے, سب کچھ ہے, ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ آج ایک بار الیکشن کروا لیں, پھر آپ رزلٹ دیکھ لیں گے. پھر یہ جو آپ کو یہ روز روز کے نئے نئے بیانیے لانے پڑتے ہیں, یہ بیانیے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر عوام آپ کو ووٹ دے گی تو ہم آپ کے حق میں بات کریں گے. ہم کہیں گے کہ بھئی یہ عوامی نمائندے ہیں تو ان کو بالکل حق ہے حکمرانی کرنے کا. لیکن اگر آپ ہائیبرڈ سسٹم, کسی آئین میں ایک ہائیبرڈ سسٹم کی ایک کلوز لے آئیں گے تو پھر اس کے اوپر عوام جو ہے وہ تو پھر اسی قسم کے رویے جو ہے عوام میں پنپتے ہیں اور بہت زور سے پنپتے ہیں. اچھا جی, یہ عوامی رویے کی بات ہو گئی ہے تو عوام کے حوالے سے ہی میں آپ کو ایک خبر دے دیتی ہوں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. البتہ میں پھر بھی اس کے باوجود بھی میں مذمت کرتی ہوں. اختلاف, چاہے کوئی صحیح بات کر رہا ہو یا غلط بات کر رہا ہو, میں اس چیز کی مذمت کرتی ہوں کہ کسی قسم کی فیملی کے ساتھ اگر کسی نے غلط بھی کیا ہے تو آپ اس کو, جب وہ فیملی کے ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ آپ کو اس قسم کا سلوک نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, اب کیا ہوا کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کے خلاف 450 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے. اور یہ 3 رکنی ٹریبیونل تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا گیا. انسانیت کے خلاف, آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش جیسے ملک میں انسانیت کے خلاف جو ہے جرائم کرنے پر مجرم قرار دیا جا رہا ہے. حسینہ واجد پر 5 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے اور یہ 5 جرم ان کے کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. فیصلے کے مطابق بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو 3 مقدمات میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ ایک مقدمے میں تاحیات قید اور ایک مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی ہے. اب جو سزائے موت ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی فی الحال کیونکہ جو شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت کے اس کے شیلٹر میں ہیں, لیکن جبکہ بنگلہ دیش کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر واپس بنگلہ دیش میں لے آئیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانوں پر ہلاکتوں کا الزام ہے. اچھا, یہ آپ غور سے ذرا سنیں کہ شیخ حسینہ پر الزام 2024 میں جو ایک طلبہ تحریک شروع ہوئی تھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے, اس لیے ان کو یہ سزائیں دی گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے مظاہروں کے دوران اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے. شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلے کے وقت ملک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. یعنی کہ بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی
وہاں پر بھی عوام کی جو ہے سنی جاتی ہے، وہاں پر عوام کو انسان سمجھا جاتا ہے، اور اگر انسانوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے احتجاجی مظاہروں کے دوران، اور ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کے ان کو شہید کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہاں پر آنے والی جو حکومت ہے وہ پھر سزائے موت سناتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کیونکہ مظاہرین پر گولیاں برسائی گئی ہیں، مرید کی کسان ہے، 26 نومبر ہے، اس کے علاوہ بھی اکا دکا واقعات ہیں جو مظاہروں کے دوران پیش آئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تب ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی۔ جب تک یہ حکومت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے نیکسٹ 10 ایئرز کے لیے، تو لیٹ سی کہ یہ سسٹم جو ہے، جو سسٹم عوامی نہ ہو، وہ چاہے آپ جتنا مرضی اس کو مضبوط کر لیں، ترمیم کر کے اور طاقت کے ذریعے کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ ایک دن کولیپس کر جاتا ہے، اور عوام کی تو پذیرائی ہوتی نہیں ہے، تو وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ تو یہ چاہے عمران خان جیل میں رہیں، عوام کے مینڈیٹ کو کوئی نہ مانے، ووٹ نہ ہو، چاہے الیکشن نہ کروائے جائیں، تو ایسا سسٹم جو طاقت کی بنیاد پر چلے اور جس کو بار بار آئین کو ترمیم کر کے نئی سے نئی عدالتیں بنا کے تحفظ لینا پڑے، وہ سسٹم خود ہی کلیپس کر جاتا ہے، اور ایک دن نوبت پھر یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر اسی قسم کے فیصلے آتے ہیں۔ البتہ یہ اچھی بات ہے کہ عوام کی جو ہے، عوام کو انسان سمجھا گیا ہے بنگلہ دیش میں، تو پاکستان کو تو پتہ نہیں عوام کو کیا سمجھا جاتا ہے، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ البتہ آج کے ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔